जी सामीन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की 22वीं किताब कासद की तलाश की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबारा करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज की नई एपिसोड। ग्रेशियम स्ट्रीट सुनसान हो गई थी। इमरान टहलता हुआ 5वीं इमारत के करीब आया। ब्लैक ज़ीरो पहले ही से उसका मुंतज़र था। इमरान ने जेब से एक बारीक सा औजार निकाला और कुफल पर झुक पड़ा। कुफल खोलने में उसने चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं लिए। आओ, वो आहिस्ता से बोला और ब्लैक ज़ीरो ने उसके बाद इमारत में दाखिल होकर दरवाज़ा बआहिस्तगी बंद करके बोल्ट कर दिया। लेकिन इमरान इस तरह ठिठक गया जैसे किसी जानवर की तरह खतरे की बू सूंघ ली हो। क्या बात है? ब्लैक ज़ीरो ने आहिस्ता से पूछा। इस अंधेरे कमरे में किसी काली बिल्ली की तलाश है। ब्लैक ज़ीरो इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन वो इमरान की सलाहियतों से बखूबी वाकिफ था। और फिर यक बयक उसके भी कान खड़े हो गए। उसने भी यही महसूस किया कि वहाँ इन दोनों के अलावा भी कोई मौजूद है। इमरान ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और वो दोनों दीवार से जा लगे। आवाज फिर आई, लेकिन इस वक्त उसका रुख बदला हुआ था। ब्लैक ज़ीरो ने भी महसूस किया। जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर के दस्ते पर उसकी गिरफ्त सख्त होती रही। इमरान का हाथ उसके शाने पर था। दफतन ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई वजनी चीज जमीन पर गिरी हो। इसके बाद ही एक हल्की सी चीख किसी बंद कमरे में घुट कर रह गई। आओ, इमरान आहिस्ता से बोला। उसने एक छोटी सी टॉर्च निकाल ली थी जिसकी महदूद रोशनी में वो आगे बढ़े। इमरान ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। यह दरवाज़ा मुकफिल नहीं था। एक झटके के साथ उसे खोलकर वो आगे ही बढ़ता रहा। राहदारी मुख्तसर सी थी जिसमें 2 रविया 4 कमरे थे। उनके दरवाजे खुले हुए थे। वो उनमें टॉर्च की रोशनी डालता जा रहा था। राहदारी का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ था और यह दरवाज़ा भी बंद था। इमरान रुक गया। दरवाजे की दर्जों में रोशनी नज़र आ रही थी। इमरान ने टॉर्च बुझा दी थी। उसकी आंख दरवाजे की झरी से जा लगी। अंदर 2 आदमी नजर आए। एक फर्श पर चित पड़ा, दूसरे को बेबसी से देख रहा था, और दूसरा आदमी जो उसके करीब ही कुर्सी पर बैठा उसे घूर रहा था। बादियों नज़र में आदमी से ज़्यादा कोई गोरीला मालूम होता था। उसका कद बमुश्किल 5 फीट रहा होगा, लेकिन फैलाव बहुत ज़्यादा था। सर से पैर तक स्याह रंग का चुस्त लिबास। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सारे जिस्म पर स्याह कपड़ा मंड लिया गया हो। चेहरा भी उसी में छुप कर रह गया था। सिर्फ आंखों की जगह 2 सुराख थे। कमरे में दूसरी जानिब एक खिड़की थी जो खुली हुई थी, और साफ ज़ाहिर था कि उसकी सुलाखें निकालकर अंदर आने का रास्ता बनाया गया होगा। कई मुड़ी तुड़ी सुलाखें कमरे के फर्श पर पड़ी हुई थीं। उठो,
دفتن گوریلا نما آدمی گرایا۔ وہ آدمی چپ چاپ فرش سے اٹھ گیا۔ دروازہ کھولو، گوریلا نے کہا۔ دوسرے کمرے میں چلو، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تم یہاں سے اس وقت تک نہیں نکل سکو گے جب تک میں نہ چاہوں۔ عمران نے بلیک زیرو کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور وہ دونوں بڑی تیزی سے چلتے ہوئے دوسرے سرے کے کمرے میں چلے گئے۔ عمران اس کی کھڑکی کے قریب ہی رک کر راہداری کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتا رہا۔ دفتن دروازہ کھلنے کی آواز آئی، لیکن اس کمرے کی روشنی گل کر دی گئی تھی۔ عمران صرف قدموں کی آوازیں سنتا رہا اور پھر شاید اسی کمرے کے برابر والے کمرے ہی میں ان آوازوں کا خاتمہ ہو گیا۔ روشنی کا ایک بڑا سا دھبا راہداری میں نظر آنے لگا۔ اس کمرے کا بلب روشن کیا گیا تھا۔ عمران اور بلیک زیرو دبے پاؤں کمرے سے نکلے۔ روشن کمرے کی کھڑکی بند ہی تھی۔ عمران ایک بار پھر اس کی جھری سے جھانک رہا تھا۔ گوریلا نما آدمی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، ہاں تو تم یہاں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ چوری کرنے آیا تھا، دوسرا آدمی ہکلایا۔ آئے کدھر سے تھے؟ دروازہ تو مقفل تھا۔ برابر والے مکان کی چھت پر سے۔ چوری کرنے آئے تھے تو کرو چوری، میں بھی تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا، گوریلا بولا۔ معاف کر دیجئے جناب، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ تم گدھے ہو، گوریلا ہنس پڑا۔ میں بھی چور ہوں اور کھڑکی توڑ کر اندر آیا ہوں، دوسرا آدمی کچھ نہ بولا۔ دفتن گوریلا غصیلی آواز میں گرایا، اگر تم اپنی زبان نہ کھولو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے 4 ساتھیوں کا ہو چکا ہے۔ میں نہیں سمجھا، کیا تم آرتھر کے ساتھیوں میں سے نہیں ہو؟ نہیں جناب، میں کسی آرتھر سے واقف نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، تو اب تم چوری شروع کر دو، میں دیکھوں گا کہ تم کیا چرانے آئے ہو۔ مجھے جانے دیجیے، اس نے خوف زدہ آواز میں کہا۔ نہیں، بہتر یہ ہے کہ تمہارا سر بھی۔ نہیں، وہ آدمی دونوں ہاتھ پھیلا کر چیخا۔ آہستہ آہستہ بولو، نقاب، عمران نے دھیمی آواز میں کہا۔ بلیک زیرو نے جیب سے نقاب نکال کر چہرے پر چڑھا لی۔ عمران بھی نقاب لگا چکا تھا۔ کمرے کے اندر خوفزدہ سی چیخیں گونجنے لگی۔ گوریلا نما آدمی دونوں ہاتھ پھیلائے آہستہ آہستہ دوسرے آدمی کی طرف بڑھ رہا تھا اور دوسرا آدمی چیختا ہوا دروازے کی طرف کھسک رہا تھا۔ بتاؤ مجھے اپنے اور ساتھیوں کے نام اور پتے بتاؤ، گوریلا نما آدمی کہہ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں عمران اندر تھا۔ بلیک زیرو نے ریوالور نکال دیا۔ تم لوگ چیخ چیخ کر دوسروں کی نیندیں کیوں برباد کر رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ گوریلا نما آدمی رک گیا۔ بہت خوب، میرا خیال ہے بس اب تم 3 ہی بچے ہو۔ خیر، میں باری باری سے تم تینوں کے گلے گھونٹ دوں گا۔ مار ڈالنے کے بعد گردن الگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، گوریلا گرایا۔
تم اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، بلیک زیرو للکارا۔ تم شوق سے فائر کرو، جواب ملا۔ یہ ریوالور بے آواز ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ پرواہ نہ کرو، میں بھی خاموشی سے مر جاؤں گا۔ بیکار گولیاں ضائع نہ کرنا، اس نے بلٹ پروف پہن رکھے ہیں، عمران بولا۔ بڑے چالاک معلوم ہوتے ہو، گوریلا ہنس پڑا۔ خود کو ہمارے حوالے کر دو، بکواس نہ کرو، عمران بولا۔ آؤ پکڑ لو مجھے، میں کہیں بھاگا تو نہیں جاتا۔ عمران آگے بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایک طرف ہٹ جانا پڑا اور گوریلا اپنے ہی زور میں سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ پھر پلٹنے بھی نہ پایا تھا کہ بلیک زیرو نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ رسید کر دیا۔ کھٹاکے کی آواز آئی، بالکل ایسے ہی جیسے دستہ پتھر پر پڑا ہو۔ کیوں حماقت کر رہے ہو؟ سر پر بھی بلٹ پروف ہے، عمران بولا۔ گوریلا بلیک زیرو پر جھپٹ پڑا، لیکن عمران دونوں کے درمیان آ گیا۔ گوریلا کے بازو اسے جکڑنے کے لیے آگے بڑھے، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، عمران کی لات اس کے پیٹ پر پڑی اور وہ ایک بار پھر دیوار سے جا ٹکرایا۔ پھر سچ مچ وہ کسی گوریلے ہی کی طرح غرانے لگا۔ اس بار حملہ شدید تھا، لیکن عمران نے پھر جھکائی دی اور بائیں پہلو میں پہنچ کر ایک لات پھر رسید کی۔ وہ دراصل اسے تھکا کر بے بس کر دینا چاہتا تھا۔ دفتن اسے دوسرے آدمی کا خیال آیا اور اس نے بلیک زیرو سے کہا، او گدھے، وہ کہاں گیا؟ او، وہ نکل گیا شاید، بلیک زیرو نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو، وہ جانے نہ پائے، عمران دھاڑا۔ بلیک زیرو راہداری کی طرف جھپٹا۔ حقیقتاً اسی کی غفلت کی بنا پر وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ گوریلے اور عمران کی کشمکش کچھ ایسی دلچسپ تھی کہ وہ کسی چوتھے آدمی کے وجود سے غافل ہو گیا تھا۔ گوریلا پیچھے ہٹا۔ اب شاید اسے بھی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ دیوار کے سہارے ٹک کر وہ ہانپنے لگا اور پھر عمران کو ایسا لگا جیسے وہ کھڑے ہونے میں دشواری محسوس کر رہا ہو۔ وہ بائیں جانب جھکتا چلا جا رہا تھا۔ عمران کھڑا دیکھتا رہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، کیونکہ اس نے بھی عمران کو دھوکہ ہی دیا تھا۔ غشی طاری ہونے کا مظاہرہ کر کے اس نے دراصل ریوالور نکال لینے کی مہلت حاصل کی تھی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، وہ کسی درندے کی طرح غرایا۔ میں بھی ہاتھ اٹھانے کا عادی نہیں ہوں، عمران نے جواب دیا۔ تم شوق سے فائر کر سکتے ہو، مجھے بھی اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ فائر کی آواز رات کے سناٹے میں لوگوں کو چونکا دے گی، گوریلا اوسیلی آواز میں بولا۔ پھر دفتن اس کی آواز سے خوش مزاجی ظاہر ہونے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، مگر ٹھہرو، تم کون ہو؟ کیا اس آدمی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تم فائر کرو، میرا اور اپنا وقت ضائع نہ کرو، میں بلٹ پروف کے بغیر ہی اپنا کام چلا لیتا ہوں۔ نہیں، میں فائر نہیں کروں گا، لیکن میں تمہاری شکل ضرور دیکھوں گا، عمران نے کہا۔ پچھلے سال میرا ایک مینڈا فرار ہو گیا تھا،
اس کے غم میں آج بھی رونے کی کوشش کرتا ہوں مگر آنسو نہیں نکلتے۔ وہ بالکل تمہاری ہی طرح ڈھیٹ تھا۔ اوہ! گوریلا کی آواز پھر غصیلی ہو گئی۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ لو! اس نے فائر جھونک دیا۔ عمران غافل نہیں تھا۔ سنگارٹ آڑے آیا اور گولی سامنے والی دیوار سے ٹکرائی۔ اس نے پھر فائر کیا لیکن اس کا بھی یہی انجام ہوا۔ پھر تیسرا، لیکن چوتھے فائر نے اس کی عقل ختم کر دی کیونکہ وہ عمران کی بجائے بجلی کے بلب کر کیا گیا تھا۔ کمرہ تاریک ہو گیا۔ عمران نے میز الٹنے کی آواز سنی اور پھر قبل اس کے کہ وہ کوئی تدبیر کرتا، بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز راہداری میں پہنچ گئی۔ عمران بھی دروازے کی طرف جھپٹا۔ یہ ایک دلچسپ سچویشن تھی۔ گولی مار دینے کی دھمکی بھی کارگر نہ ہوتی کیونکہ بھاگنے والے کے جسم پر بلٹ پروف موجود تھے۔ دفتن عمران نے بلیک زیرو کی آواز سنی جو شاید بکھلاہٹ میں اسے گولی ہی مار دینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ پھر سامنے والے کمرے میں ٹارچ کی روشنی نظر آئی اور کوئی بھاگتا ہوا آدمی عمران سے ٹکرایا۔ بھاگیے! پولیس! ٹکرانے والے نے سرگوشی کی۔ عمران صدر دروازے کی طرف جھپٹا اور وہ دونوں بڑے اطمینان سے سڑک پر آ گئے کیونکہ ادھر سناٹا تھا۔ شاید پولیس والوں کو ٹوٹی ہوئی کھڑکی نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اب ان کے چہروں پر نقاب نہیں تھے۔ وہ بالکل اس انداز سے چلتے رہے جیسے چہل قدمی کے لیے نکلے ہوں۔ کچھ بھی نہ ہوا جناب، بلیک زیرو نے مغموم لہجے میں کہا۔ بہت کچھ ہوا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ جو کچھ گزر جائے اس کے متعلق کبھی نہ سوچو۔ نہیں جناب، میں بہت نادم ہوں۔ وہ پہلا آدمی تو 100% میری ہی غفلت کی بنا پر نکل گیا اور دوسرا آدمی مجھے الو بنا گیا، عمران ہنس کر بولا۔ اس نے جب دیکھا کہ 3 فائر کرنے کے باوجود میرا کچھ نہ بگاڑ سکا تو چوتھا فائر بلب پر کر کے اندھیرے میں نکل بھاگا۔ خیر، مگر اس سے ایک فائدہ ہوا، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ اس سلسلے میں 2 مختلف گروہ زور آزمائی کر رہے ہیں۔ مقصد جو کچھ بھی ہو، وہ دوسرا آدمی جو گوریلے کا شکار ہونے والا تھا غالباً انہی لوگوں میں سے تھا جن کے سر شہر کے مختلف حصوں میں پائے گئے ہیں۔ مگر ان سروں کی نمائش کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دوسرے گروہ کو مرعوب کرنا؟ فی الحال میں اس کے علاوہ اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ یعنی وہ گوریلا انہی لوگوں میں سے تھا جنہوں نے وہاں 4 آدمیوں کے سر کاٹ کر شہر کے مختلف حصوں میں ڈال دیے تھے۔ ان دونوں کی گفتگو سے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس وقت یہاں کیوں آئے تھے؟ کسی ایسی چیز کی تلاش میں جس سے میکارتھر کی شخصیت پر روشنی پڑ سکے۔ لیکن کھیل ختم ہو گیا۔ نہیں، کھیل تو غالباً اب شروع ہوا ہے، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔